बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में सहरी की इन खूबसूरत लम्हात में 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बौद्दीन के लाइव स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन व सामीन, बिल्कुल इस वक्त हम सहरी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करके हम यकीनन इबादत कर रहे हैं। और ये इबादत हमारे लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया भी बनेगी, क्योंकि यहाँ बैठकर स्टूडियो में कुछ अच्छी बातें अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक शेयर करने की कोशिश करते हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ़ शख्सियत अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है। हस्ब साबिक मेरे प्रोग्राम का हिस्सा खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन व सामीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ सना खान मुस्तफ़ा। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बड़े बड़े चैनल्स पे पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ है इन्हें, और ये एज़ाज़ हासिल है कि बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी आवाज़ में वो सोज़ और गुदास पैदा किया है कि सुनने वाले मशहूर हो जाते हैं। तो मेरी मुराद वो अज़ीम शख्सियत, वो अज़ीम सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफ़िज़ असद शौकत साहब, अवार्ड याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हैं। बहुत सारे चैनल्स पे पढ़ने का एज़ाज़ हासिल, उन्हें खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आज सहरी के इन खूबसूरत लम्हात में हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनाने की आप कोशिश करेंगे, हम सुनकर महसूस होंगे। तो बिल्कुल बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हुए हकीम साहब, आज सहरी के माहौल में हम बैठे हैं और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ख़ास करम है उन लोगों पर जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और फिर ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हर वक्त जो है वो कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ज़िक्र करते हैं, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात इस पे की जाए कि रोज़ादार जो है वो सहरी जब करता है तो वो कैसा महसूस करता है, इस हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने मौज़ू उसने इंतखाब किया। आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि सहरी में बरकत है। जी जी, सहरी में बरकत है। आका करीम का ये कहना और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को आप देख लें तो दुनिया हैरान और परेशान है कि सुबह सहरी फजर से पहले और अफ्तारी मगरिब से पहले जी जी, दोनों को मुवाजना किया जाए तो दुनिया इस बात पे हैरान और परेशान है कि उन्होंने कहाँ से ये तज्ज़िया, साइंसी तज्ज़िया किया। भाई साइंस तो हमारे घर की है, तज्ज़िया तो हमारे घर के हैं, क्योंकि नज़ुल रहमत जब अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उसकी मुफस्सल बयान आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस मुबारका से होता है। तो सहरी की जो फजीलत है और तज़किया नफ्स के साथ साथ, जैसे आपने फरमाया कि सारा दिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में गुजारते हैं। जी जी, तो सबसे अहम तो ये है कि भूखा प्यासा रहने से अल्लाह तबारक ताला को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो ये है कि हम आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत मुक़द्दसा से लेकर और तज़किया नफ्स तक हम जाएं, जहाँ तक हो सके मुमकिन अपने आप को उस सांचे में डालें जैसे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला ने किया। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें रहबर रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा मिली, उनकी हदायत मिली, उनकी अहदीस मुबारका मिली। तो बात सहरी से लेकर अगर हम चलते हैं तो सहरी मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया कि ये खाना बाबरकत है। तो जिस खाने को अल्लाह और अल्लाह के रसूल बाबरकत करार दे दें वो हिफ़्ज़ान सेहत के मुतल्लिक़ भी ठीक है।
وہ آپ کے دل کے مریضوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، وہ امراض معدہ کے مریضوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کے ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے بھی ٹھیک ہے، وہ ہیپاٹائٹس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ جب تک مسلمان بقول حکیم سعید رحمۃ اللہ استاد محترم اللہ تبارک تعالیٰ اس شہید کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صرف آقا کریم نے ایک ہی بات فرمائی کہ مسلمان کے 2 کھانے ہیں، جی جی 2 وقت کے کھانے ہیں، ایک صبح کا اور ایک شام کا۔ جب تک ہماری قوم، ہمارے مجاہدین، ہمارے اسلاف اس بات پہ رہے تو یقین جانیے بیماری نہیں تھی، بالکل بیماریاں کم تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضور، میں کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں صبح سحری کا کھانا میسر ہوتا ہے بابرکت، اور بابرکت کھانا ہمیں افطاری میں میسر ہوتا ہے۔ باقی سارا دن ہمارے پاس حمد و ثنا کے لیے ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہے، یہ اندر کے شیطان کو مارنے کے لیے ہے، جھوٹ سے نجات کے لیے، بے ایمانی سے بچنے کے لیے ہے۔ بے شک ذرا غور کریں، آج کے حالات کو دیکھیں اور آقا کریم کی حدیث کو دیکھیں، اور ہمارے حالات دیکھیں، ہمارے کاروباری معاملات دیکھیں، ہماری ذاتی زندگیاں دیکھیں۔ میں کہتا ہوں دور تو جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اپنے گریبان کو ہم جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں دکان پہ بیٹھ کے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بائیکاٹ، فروٹ کا بائیکاٹ۔ بھئی یہ نوبت کیوں نوبت آئی؟ ایک پھل جو ہے عید سے ایک دن چاند رات سے پہلے، یعنی کہ رمضان کریم سے پہلے کیا بہت چل رہا ہے، اور ابھی چاند نظر آنے کی دیر ہے کہ وہ بھی شوٹ کر گیا۔ ہاں جی، شوٹ یہ ہونا تو یہ تھا کہ ہم اس پہ اتنا اخلاقی اقدام پیدا کرتے کہ ہمارا کاروبار وسعت اختیار کر کے ہمارا منافع بڑھتا۔ ہم نے شارٹ کٹ کر کے جیبیں کاٹنی شروع کر دی۔ ارے بھائی ژالہ باری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم رجوع اللہ سے ہٹیں گے، تزکیہ نفس سے ہٹیں گے، تو پھر بیماری بھی ہمارے گھر مقدر ہوگی اور بے برکتی بھی ہوگی۔ برکت کے حصول کے لیے سحری سب سے اچھی، حفظان صحت کے لیے سحری سب سے اچھی، اور بیماریوں سے نجات کے لیے سحری بہت اچھی، کیونکہ اسے آقا کریم نے بابرکت قرار دے دیا۔ جی بالکل، ابھی اس پہ انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خوبصورت کلام جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پہ دوبارہ آتے ہیں۔ جی حافظ اسد شوکت صاحب تشریف فرما ہے، اور میں چاہوں گا کہ خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے کہ منگتے کا بھلا ہو، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا
میرے لب پہ نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ ناظرین و سامعین، بالکل بڑی خوبصورت اور اچھی آواز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے حافظ اسد شوکت صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا نعت کا ایک عظیم نام ہے، اور بڑی محبت، بڑے پیار کے ساتھ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ اور سحری کی اس خصوصی نشریات میں آج وہ تشریف لائے۔ میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں، اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ حکیم خالد جاوید زائی صاحب تشریف فرما ہے۔ بالکل بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں بات رکی تھی کہ تزکیہ نفس جو ہے روزہ رکھنے سے، اور یقیناً سارا دن جو انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، تو حکیم صاحب اس حوالے سے بات کیجئے گا تھوڑا سا آگے۔ دیکھیے جناب محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ تزکیہ نفس کے اندر ہے۔ جی بالکل، جس نے تزکیہ نفس اختیار کیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ جی بالکل بالکل۔ صالحین نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نیت ہم کرتے ہیں نا منہ شریف کعبہ طرف کے اور اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہم ادا کر رہے ہیں، جی جی بالکل، یعنی وہ سامنے وجود کو پاتے ہیں قرب حاصل کرنے والے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرب الہی کی نسبت یہ ہے کہ ہمیں تو ڈھال مہیا کی آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی جی اور صالحین میں زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضور نے اپنے مرشد حضرت قطب الدین بختیار وشی رحمۃ اللہ سے پوچھا میں اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، جی جی قرب زیادہ، تو آپ نے فرمایا صلاۃ مقرب یعنی تہجد کے ساتھ ادائیگی کرو۔ آپ نے فرمایا اور میں اور قریب جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو اور حلال کر رزق تمہارے نصیب میں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ صوم ثلاثہ یعنی کہ 3 دن کا روزہ رکھو، صوم ثلاثہ 3 دن کا روزہ رکھنا ہے فرید الدین، اور تیسرے دن بھی افطار اس وقت کرنا ہے جب اللہ کی طرف سے آئے تو پھر تیرا تقوی مکمل ہوگا۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں جنہیں آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی محبت میں صبح ہم کھاتے ہیں اور شام کو مل کے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تزکیہ نفس جھوٹ سے بچنا ہے، تول کو پورا رکھنا ہے، بات کو سچ کہنا ہے۔ کاروبار کے نشیب و فراز ہم نے سارے پورے رمضان کریم میں نہیں کرنے، رمضان کریم تو تقسیم کا مہینہ ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، خمس تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، جسے ہم فراموش کرتے ہیں تو قرب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ فکری انداز ہمیں اپنانا پڑے گا۔ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہمیں سٹڈی کرنا پڑے گا اور رجوع کرنا پڑے گا اس میڈیا شیطانی سیل کو چھوڑ کر، شیطانی فتنوں کو چھوڑ کر، تو تب ہم قرب حاصل کریں گے۔ اور سحری کے لمحات اور رمضان کریم
سبحان اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس میں قرب ہی قرب ہے، قرب ہی قرب ہے۔ سحری سے لے کے افطاری تک ہمیں سچائی سے کام لینا ہے، سحری سے لے کر اشراق تک ہم نے نماز سونے سے پہلے اشراق تک ہمیں تلاوت قرآن پاک سے سہارا لینا ہے، شام کو قیلولہ کا بھی حکم ہے دوپہر میں، اور کاروبار کا بھی حکم ہے۔ اس سے زیادہ نصب العین کون عطا کرے گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں سب میسر۔ جی جی بالکل جی ناظرین، بالکل یہی بات ہے کہ ہمیں کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کی جب نگاہ میں ہوتے ہیں، جب ہم روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ناپ تول میں کمی بیشی جو ہے اس سے بچنا چاہیے، ہمیں جھوٹ اور غیبت سے بچنا چاہیے، ہمیں فراڈ اور دھوکہ بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم روزہ کی حالت میں ہیں۔ اور اگر روزہ رکھ کر بھی ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، اور اس طرح کی برائیاں کرتا ہے، تو پھر اس روزہ رکھنے کا کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کو خالی ہماری بھوک اور پیاس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، جب تک ہم صحیح معنوں میں اس کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر اگر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، نہیں چل پائیں گے، تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا صحیح معنوں میں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، بالکل بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں، اور ایک خوبصورت کلام جو ہے میں چاہوں گا کہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ معروف ثنا خان مصطفیٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنے ہیں حافظ اسد شوکت صاحب۔ ایک مرتبہ پھر میں حافظ صاحب کی طرف چلوں گا۔ حافظ صاحب ایک اور خوبصورت کلام جو ہے سحری کی ان خوبصورت گھڑیوں میں ہمارے گوش گزار کیجیے۔ میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ، اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، ارے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں محفل حرم کے، اور طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو، ارے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، ماشاءاللہ۔ اور کوئی تو آنکھ والا ارے گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے،
ارے طیبہ کے راستے میں، ہاں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے، اور حاصل کلام شعر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، ارے وہ در بہت بڑا ہے، بڑا ہے وہ در بہت بڑا ہے، ارے جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں تو کہ غلامی وہ در بہت بڑا ہے، بڑا ہے وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے۔ اور اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غالباً اقبال عظیم صاحب کا خوبصورت کلام جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ اسد شوکت صاحب، کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گھڑیاں، یہ خوبصورت لمحے اللہ پاک کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اس لمحے ہم کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے میں اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور بالکل سحری کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور میں اپنے محترم اور معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ صاحب 94 نیوز کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جب بھی سعادت یہاں پہ حاصل ہوتی ہے، آپ یاد فرماتے ہیں، تو مجھے یقین کریں کہ رشک آتا ہے آپ کی پوری ٹیم پر، جی کہ جنہوں نے اس سلسلے کو اتنی خوبصورتی سے جاری رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے کہ کام شروع کر لینا وہ اتنا مشکل بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو کنٹینیو رکھنا اور اس پر استقامت ہونا یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ غالباً چوتھا سال ہے یہ اس کو چلا رہے ہیں سلسلے کو، تو مالک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، برکتیں ہوں اس میں، بس یہی میں تو کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو جی آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، اور مشکور ہوں الفر بلڈرز کا اور الحسن مال کا، وہ ہمیں اسٹوڈیو مہیا کرتے ہیں، چودھری عنایت الرحمان گوندل صاحب اور ڈاکٹر طہا صاحب، ڈاکٹر عباس صاحب اور پوری ٹیم جو ہمارے سامنے اور جو پس پردہ ساتھی ہیں۔ یہ گریٹ ورک، گڈ ورک ہے یہ، جس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور ہمارے طرف سے آپ کو سلام ہوگا۔ جی بالکل بالکل جی۔ ناظرین و سامعین، ریڈیو آواز 107 اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے بالکل پروگرام سحری کی نشریات کا اب ختم ہونے والا ہے، اور جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا کہ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اور اس کے حضور اپنی جبین سعادت ہمیں جھکانی ہے، اور اس کے حضور ہمیں کھڑے ہو کر راتوں کو قیام کرنا ہے، اور یہ اس کائنات کے خالق مالک کا خاص کرم ہے کہ یہ رحمتوں برکتوں والا عظیم مہینہ
ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔